नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु वरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। आइए शुरू करते हैं सूरह माइदा सूरह अल माइदा आयत नंबर 51 से। या अय्युहल्लज़ीना, इसमें इशारा ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, ला ना तत्तखिज़ू अलिफ खा ज़ा रूट लेटर्स, ये बहुत दफ़ा पहले वर्ड गुजर चुका है। इसका मतलब होता है कि बनाना, पकड़ो, पकड़ना। तो अल्लाह ताला यहाँ पर जो पहली ता है ये यहाँ पर मना के लिए आ रही है। यहाँ पे दूसरी जो ता है कि फेले मुदारे की अलामत और जमा का सिगा है कि ना पकड़ो। अल्लाह ताला यहाँ पे फोरबिड करें, मना करें कि ना तुम बनाओ या पकड़ो किसको, अल यहूदा व नस्वारा, यहूद को और नसारा को, औलिया दोस्त, वाव लाम या रूट लेटर्स हैं, वली और वली की जमा औलिया, बाज़ुहुम बाज़े उनके, औलिया दोस्त हैं, बादिन बाज के, वमन और वमई और जो कोई यतवल्ला, लाम या रूट लेटर वही कि जो कोई दोस्त पकड़ेगा या बनाएगा, हम उनको या किनको, यहूद और नसारा को, मिनकुम तुम में से, तुम कौन, ईमान वालों में से, वापस इन्ना बेशक वो, वो यानी कि मोमिन, मिनहुम उन्हीं में से है। इन्ना बेशक अल्लाह ला नहीं यहदी हादाल या रूट लेटर्स हिदायत देता अलकौमा कौम को, अज़ालिमीन अज़ालिमों की, जालिम लोगों को। अल्लाह ताला यहाँ पर एक चीज से हमें मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं कि ए लोगो, ए ईमान वालों, कि तुम यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ। ये एक दूसरे के दोस्त हैं और जो शख्स तुम में से उनको दोस्त बनाएगा वो उन्हीं में से होगा। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। देखिए हम सूरह अल माइदा पढ़ें और सूरह अल माइदा में जो अहकामात हैं वो फाइनल अहकामात हैं। इसके बाद कोई हुक्म जो है ऐसे नहीं था कि जो मतलब मनसूख हुआ हो या फिर जो कोई बदला गया हो। तो इसमें अल्लाह ताला अपने कुरान पाक, अपने कलाम पाक के ज़रिए से हमारी मुसलमान मोमिनीन की रहनुमाई फरमा रहे हैं कि ये तुम्हारा जो हर जगह जिंदगी के हर स्टेप में रहनुमाई करने वाला है। तुम इस कुरान पाक को जो है, जो कि बिल्कुल फितरत का दीन है, जो बरहक दीन है, और इसके अल्लाह ताला ने तुम्हें कोई हुक्म बिला मकसद नहीं दिया। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने यही बात यहाँ पे बताई है। और किस बात से रोका गया है कि वली किसको कहते हैं, वली की जमा औलिया। वली कहते हैं बड़ा गहरा दोस्त या जिगरी दोस्त या दिली दोस्त, जिसके साथ बहुत ज्यादा इंसान का उठना बैठना होता है। तो यहाँ पे यहूद और नसारा को अल्लाह ताला ने उस तरह की दोस्ती को मना किया है कि उस तरह का दोस्त ना बनाओ, क्योंकि उनके बास के दोस्त हैं और जो उनसे दोस्ती करेगा वो तुम में से, वो उन्हीं में से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्त हमेशा अपने दोस्त के मतलब उसके बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। जो जब किसी को इंसान दोस्त जैसा भी बनाता है, अगर जिगरी दोस्त बना दे तो वो उससे इतना इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है कि उसी के रंग में जैसे रंग जाता है। तो अल्लाह ताला अल्लाह ताला इस आयत में कोई इसको मिस इंटरप्रेट करके इल्ज़ाम लगाया जाता है इस्लाम पर कि इस्लाम तो डिस्क्रिमिनेशन सिखाता है। तो यहाँ पर ये ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके बंदे किसी से दोस्ती करें किससे ना करें, बट अल्लाह ताला मोमिनीन को वॉर्न कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन हर एक इंसान को अल्लाह ही ने बनाया और अल्लाह ताला ही है जो सबकी फितरत से वाकिफ है। तो मोमिनीन को यहाँ पर अल्लाह ताला वॉर्न करें कि उनको ऐसा दोस्त, जिगरी दोस्त ना बनाओ। कैसा दोस्त कि जिससे हम नवाला, हम प्याला जिसको कहा जाए, कि तुम उनके रंग में रंगे जाओ और कि तुम उनके साथ अपने राज जो है
وہ شیئر کرو، اس چیز سے روکا گیا، اور اس کو سمجھنا، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جاہلیت کے دور میں بھی مطلب ایسا نہیں تھا، اس وقت بھی اسی طرح کی دوستیاں تھیں، تو یہاں پر اسی دوستی کو منع کیا گیا ان سے، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ ایز اے ہیومن ٹو ہیومن ریلیشن شپ ضرور رکھو، ان کو ضرورت کے وقت ان کے ضرور کام آؤ، ان کی ہیلپ کرو، ان کی نیبر ہونے کی حیثیت سے، ان کے کو ورکر ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ اچھی طرح بات کرو، ان کے ساتھ کھانا کھا پی سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، بزنس ڈیلز بھی کر سکتے ہو، لیکن جس بات سے روکا جا رہا ہے کہ تم ان کو ہمراز نہ بتاؤ، جس کو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ بتانا جس کو کہا گیا تھا کہ ہم راز نہ بناؤ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ مطلب جب ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے نا، جو سیکنڈ پارہ شروع ہوا تھا، جب قبلہ چینج ہونے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا تھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا کہنا نہیں مانیں گے، یہ دونوں تو خود ایک دوسرے کے قبلے کی طرف رخ نہیں کرتے، ایک بیت المقدس کے ایسٹ کی طرف رخ کرتا ہے اور دوسرا ویسٹ کی طرف، تو یہ لیکن جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو ان کا گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے، اور یہی پچھلی آیات کے ساتھ اگر ہم ملا کر پڑھیں تو یہی بات بتائی گئی تھی، تو اس طرح کی دوستی کو یہاں پر منع کیا گیا ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ دوستی کرو گے تو تم انہی میں سے ہو جاؤ گے، مطلب کہ جیسے ان کے کلچر کو، ان کی جو ہے اپناؤ گے، ان کے لباس کو اپناؤ گے، ان کی ٹریڈیشنز کو اپناؤ گے، ان کے ڈیز ویسے سیلیبریٹ کرو گے، تو تم اپنی تو ساری چیزیں ان کو دے کر تم تو خالی ہاتھ ہو جاؤ گے، تو تمہارے پاس تو اپنی کوئی چیز نہیں رہے گی، تو ایسی دوستی جس سے تمہارا دین کمپرومائز ہو، اس دوستی کو یہاں پر منع کیا گیا ہے کہ ایسی دوستی نہ کرو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی خلاصہ یہ ہے نا کہ دوست اپنے دوست کے ہی دین پر ہوتا ہے، تو جہاں پر تمہارا دین کمپرومائز ہو، تم نے ایسی دوستی کو یہاں پر منع کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے، یہ اس وقت بھی مطلب کہ جب یہ قرآن کے پاک کی جب آیات نازل ہو رہی ہیں تو اس وقت جو کہا گیا تھا کہ ہجرت جب کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ، تو وہاں پر بھی یہود کے جو ہے 3 قبیلے آباد تھے، یہود نصارہ بھی آباد تھے، اور جو مومنین تھے انصار، اوس و خزرج کے، تو ان کے بھی آپس میں الائز تھے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ ان کے ایسے الائز تھے کہ تمہارا دشمن ہمارا دشمن، تمہارا دوست ہمارا دوست، تو اس بات سے روکا گیا ہے۔ تو اس جب یہ آیات نازل ہوئی تو عبادہ بن صامت تھے، انہوں نے کہا کہ میں اپنی دوستیاں ان کے ساتھ ختم کرتا ہوں، اور میں رسول کے ساتھ، کیونکہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ بنو قینقاع جو یہودی قبیلہ تھا، تو اس کے ساتھ ٹینشن ہو گئی تھی، تو یہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا اوس و خزرج کے قبیلے کے لوگوں کا، جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، تو عبادہ بن صامت نے اس وقت کہا کہ میں اپنی دوستیاں بنو قینقاع کے ساتھ ختم کرتا ہوں، اور میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، مگر جو عبداللہ بن ابی تھا، جو اس نے اپنی دوستیاں ان کے ساتھ ختم نہیں کی، اس نے کہا میں ایسا دوستیاں ختم کرنے والا نہیں ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لیکن ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ ظالم لوگ کیوں کہا؟ ظالم کون ہوتے ہیں؟ جو کسی کا حق ادا نہیں کرتا۔ تو اسی بات کو یہاں پر کہا گیا کہ جو تم ان کے رنگ میں رنگے جاؤ گے تو تمہاری نہ اپنی کوئی ریلیجس ویلیوز رہیں گی، نہ تمہاری کلچرل ویلیوز رہیں گی، نہ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کہنے کو جو مسلمان ہیں، جب ان کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں تو وہ نہ تو ان کا اپنا کلچر رہتا ہے، ان سے زیادہ ان کے ڈیز مسلمان جتنے جوش و خروش سے مناتے ہیں، آپ تو کرسمس دیکھ لیں، آپ ویلنٹائنس دیکھ لیں، آپ ہیلووین دیکھ لیں، کون سے ڈیز ہیں جو آج مسلمان ان کی نقالی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آج ہماری جو مسلمانوں کی شادیاں دیکھ لیں، کو غم کے دیکھ لیں، اسلام نے تو مومنین کو پورا غم کیسے کرو اپنا، تمہاری خوشیاں کیسی ہوں، سب بتا دے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے رنگ میں رنگ کر
دوسروں کی نقالی پہ ہی لوگ مسلمان جو ہیں ان کی نقالی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس چیز کو یہاں پر روکا گیا ہے، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پھر جو ایسا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت 52 فَتَرَى الَّذِينَ پس دیکھتا ہے تو ان لوگوں کو فی قلوبہم دلوں میں ان کے، فی میں قلوب دلوں ہم ان کے، مرض بیماری ہے، یسارعون سین را عین پہلے یہ سارے الفاظ گزر چکے ہیں، وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، فی ہم بیچ ان کے، یقولون کہتے ہیں، نخشا شین واروٹ لیٹرز خشو یا خشی، ڈرتے ہیں ہم، ان یہ کہ تصیبنا کہ پہنچ جائے ہم کو، تصیبہ پہنچنا، اور نہ ہمارا مطلب کہ پروناؤن ہے دائرہ، گردش زمانے کی، دائرہ کہتے ہیں دائرے کو کہ انسان گھوم کر پھر واپس وہیں آ جاتا ہے۔ فَعَسَى اللَّهُ پس جلد ہی اللہ ان یہ کہ یا لے آئے، بالفتح فتح، او یا امرن کچھ بات، من عندی پاس ہی اس کے، واپس یصبحوا پر ہو جائیں، علی اوپر، ما جو اسروا چھپاتے تھے، فی انفسہم دلوں میں، ہم اپنے، نادمین پشیمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، پورے ہم نے ابھی تک جتنا بھی پڑھا جو ہے مرض کس چیز کو کہا گیا ہے؟ نفاق کے مرض کو، منافقت کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، تم ان کو دیکھو گے کہ ان میں دوڑ دوڑ کے ملے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، سو قریب ہے کہ اللہ فتح بھیجے یا اپنے ہاتھ سے کوئی اور امر نازل فرمائے، پھر یہ اپنے دل کی باتوں میں جو چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ یہاں پر منافقین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جن کے دلوں میں منافقت ہے، بیماری ہے، روگ ہے نفاق کا، جیسے کہ عبداللہ بن ابی جس نے کہا کہ میں اپنی دوستی ان کے ساتھ نہیں ختم کرتا، کیونکہ اور جو جس کو رئیس المنافق کہا جاتا ہے، اور اس کے فالوورز جن کے دلوں جو منافقت رکھتے تھے، اور ان کی دوستیاں اللہ اہل کتاب سے تھی کہ یہ گمان رکھتے تھے کہ یہ تو زمانے کی گردش ہے، آج مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہے اور وہ کامیاب نظر آتے ہیں، مگر یہ تو چھوٹی سی ایک جماعت ہے، یہ جب یہ کل کو یہ ختم ہو جائے گی تو پھر ہم اپنے تعلقات اگر اہل کتاب سے کیوں خراب کریں، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، یہ اگر کل کو ان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو پھر مسلمانوں کا تو ہمارا کیا ہوگا، اور تو ہمیں یہ تو بڑے اہل کتاب طاقت والے ہیں، تو ان کا ہمیں ساتھ دینا ہے، اور یہی کیونکہ منافق کی پہچان ایک یہ بھی ہے نا کہ وہ ہمیشہ دو کشتیوں کا سوار ہوتا ہے، تو ایسا ہی ہوا اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج تو یہ لوگ اس چیز کا کنفیوژن کا شکار ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے، بلکہ یہ اہل کتاب کی طاقت پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور تو کل کو یہ جب اسلام پھیلے گا اور مسلمان کی جیت ہوگی، مسلمان غالب ہوں گے، فتح ملے گی اسلام کو، تو یہ لوگ کتنا شرمندہ ہوں گے کہ پھر یہ جو ہے کہیں گے کہ کاش ہم نے جو ہے مسلمانوں سے دوستیاں رکھی ہوتی اور ہم نے اہل کتاب سے دوستیاں نہ رکھی ہوں، پھر یہ ندامت کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی بتا رہے ہیں کہ وہ مطلب یہ جب ان کے پول کھولیں گے، جب اسلام پھیلے گا، تو پھر کیونکہ منافق ہمیشہ مفاد پرست ہوتا ہے، تو دین کے معاملات میں بھی وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، تو پھر یہ اس وقت شرمندہ ہو کر رہ جائیں گے، اپنے آپ پر پشیمان ہوں گے۔ وَيَقُولُ اور کہیں گے، الَّذِينَ وہ لوگ جو کہ آمنوا ایمان لائے ہیں، کیا ہؤلاء کیا یہی ہیں وہ لوگ، الذین جو کہ اقسموا قسمیں کھاتے تھے، باللہ اللہ کی، جہدہ سخت، ایمانی قسمیں، ہم اپنی، انا بے شک ہم وہ، لمعکم البتہ ساتھ تمہارے ہیں، حابطت روٹ لیٹرز نا پید ہو گئے یا ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، اعمال ہم ان کے، فاپس اصبحوا الف صاد با
سوری سواد باہا فَأَصْبَحُوا پس ہو کر ہو گئے خاسرین خسارہ پانے والے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہی ہے وہ لوگ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اسلام عروج پر ہوگا، فتح ملے گی، تو پھر یہ منافقین جو ہیں نادم ہوں گے، تو اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے منافقین کے بارے میں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے عمل برباد ہو گئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے۔ تو یہ ان کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر اسلام مطلب کہ اس وقت ان کا یہ حال ہو جائے گا۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہابی تو ایکچولی کہتے ہیں کہ مطلب جو جانور اتنا کھا لیتا ہے جس کو حبیتا کی بیماری ہو جاتی ہے، تو وہ کھا کر اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ ان کی نہ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی قسموں کی کوئی پرواہ اور نہ ہی ان کے اعمال کی، لیکن وہ اپنا نقصان خود کرتے ہیں۔ جو جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے منافقوں کے بارے میں کہ ان کے تو سارے اچھے بھی اعمال اگر انہوں نے کیے ہوئے تو وہ بھی اعمال ان کے ضائع ہو جائیں گے اور وہ اس وقت خسارہ پانے والے ہوں گے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، من جو کوئی یرتد دال لوٹ جانا، پلٹ جانا، پھر جانا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی پھر جائے گا، منکم تم میں سے، سے دین ہی اپنے، پس سوفا البتہ، یاتی لے آئے گا، اللہ بھی قومن ایک قوم کو کہ یحبہم پیار کرتا ہے ان کو، وَيُحِبُّونَ اور وہ پیار کرتے ہیں اس کو یعنی کہ اللہ کو، ذلتن لام نرمی کرنے والے ہیں، اللہ اوپر مؤمنین مسلمانوں کے، عزتن سختی کرنے والے ہیں، اللہ اوپر کافرین کافروں کے، یجاہدون جیم ہادال اور یہ وہ جہاد کریں گے، فی سبیل فعل مضارع، فی میں سبیلی راستے کے، اللہ کے، و اور لا نہیں، یخافون خوین خواہ کہتے ہیں رائٹ، وہ خوف رکھیں گے یا نہیں ڈریں گے، لومتا ملامت سے، لائمن کسی ملامت کرنے والے کی فاعل ہے یہ ملامت کرنے والا، ذالک یہ فضل ہے، اللہ کا، یؤتی ہی دیتا ہے اس کو، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع کشائش والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھے اور وہ اسے دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر منافقین اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، مرتد کس کو کہتے ہیں؟ مرتد کہتے ہیں کہ اسلام میں آ کر پھر اسلام کو چھوڑ دینا، تو اس کو مرتد کہتے ہیں نا، واپس کفر کی حالت میں پلٹ جانا۔ اور ارتاد بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کفر اکبر اور ایک ہوتا ہے ارتاد اصغر، جس کو کفر اصغر کہا جاتا ہے۔ کفر اکبر کے جو پہلے مسلمان تھا لیکن پھر اس نے اسلام کو جو ہے اسلام ہی کو چھوڑ دیا، اس کو یہ کفر اکبر ہے۔ دوسرا ہے کہ دوسرا ہے عملاً ارتاد کرنا، کہ کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن عمل نہیں کرتا، یہ کفر اصغر ہے۔ اسلام صرف جو ہے نام کا ہی نہیں، اسلام چاہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
دیکھیے اسی طرح سے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہی کتنے سارے فتنے کریٹ ہوئے تھے، رائٹ؟ اس میں بھی کتنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تین لوگوں ملتے ہیں جو مرتد ہوئے. ان میں سے ایک تو مسلمہ کذاب ہے، آپ سب لوگوں نے نام سنا ہوگا. اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پیشکش کی تھی کہ اگر آپ مجھے اپنی زندگی میں خلیفہ بنا دیں تو میں مطلب تو میں ایمان لے آؤں گا، رائٹ؟ اور لیکن اپنی زندگی میں خلیفہ بنا دے. اور پھر جا کے جب اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا تو اس نے وہ مرتد ہو گیا اور اس نے خط لکھا کہ یہ خط ایک نبی کو، نبی کی طرف سے اپنے آپ کو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو اس نے جا کر اپنا دین مدینہ چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا. وہاں جا کے اس نے اپنا دین اتنا ڈائلیوٹ کر دیا، اس نے نمازیں چھوڑ دیں، روزے ختم کر دیے اور بہت سی اس نے چینجز کر دی. تو ڈائلیوٹڈ دین لوگوں نے، کافی لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے. لیکن حق ہمیشہ حق رہتا ہے اور باطل ہمیشہ باطل. لیکن حق اور شہرت یہ دو مختلف چیزیں ہیں، کبھی اس میں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ بھی یہ مشہور ہو رہی ہے چیز تو یہ صحیح چیز ہوگی، ایسا ہی بہت بڑا ڈسپشن ہے. دوسرا شخص جو مرتد ہوا تھا اس کا نام اسود انسی آتا ہے، اور اسود انسی کو پھر وحشی جو تھا اس نے مارا تھا. اور وحشی کون تھا؟ جو غلام تھا، مطلب کہ حبشی غلام. اور یہ وہ غلام تھا جس کو جب جنگ بدر ہوئی تھی تو ابو سفیان کی جو بیوی تھی اس نے اس کو کہا تھا کہ میں تمہیں آزاد کرتی ہوں اس شرط پہ کہ جا کے تم حضرت حمزہ کو، کیونکہ بہت بڑا بہت زبردست تیر انداز تھا، تو اس نے کہا کہ تم حضرت حمزہ کو شہید کو مطلب مارو. اور اس نے جو تیر مارا تو حضرت حمزہ اسی کے تیر سے شہید ہوئے تھے. لیکن بعد میں وہ جو وحشی تھا اس نے ایمان لے آیا اور پھر اس نے صحابی بن کر بہت اسلام کی خدمت کی. تو اسی وحشی نے پھر جو ہے اس اسود جو تھا انسی اس کو پھر قتل کیا تھا. اور مطلب کہ ایک اور آتا ہے اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو یہ مرتد آپ حضرت ابو بکر کے زمانے میں تقریباً 7 لوگ تھے جو مرتد ہوئے تھے، اور حضرت عمر کے زمانے میں بھی 3. تو یہ اللہ تعالیٰ فرمائی کفر اکبر ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اگر کوئی مسلمان ہو کر مرتد ہو جائے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. وہ کمزور ایمان والے منافقوں کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں. اللہ بہت جلد مسلمانوں کو ان پر فتح اور غلبہ دینے والا ہے. پھر یہ لوگ پچھتائیں گے کہ اللہ اسلام کی حمایت کے لیے ایسے لوگ کھڑا کر دے گا جو اللہ سے محبت، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے. اور پھر ایسے ہی ایمان والوں کی شان اور اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی کہ وہ مسلمانوں کے حق میں بہت نرم ہوں گے لیکن کافروں کے حق میں بہت سخت اور مضبوط ہوں گے. اور پھر ان کی جو ہے مطلب وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ان پرواہ نہیں کریں گے. ملامت کیا ہوتی ہے؟ کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا. اور لیٹ ڈاؤن کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ صحیح بات سے رک جائے. تو ملامت بھی ایک وہ ملامت ہوتی ہے جو اپنوں سے ہوتی ہے، اور وہ ملامت بہت ہرٹفل ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنوں سے لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے اوکے یہ کہ اپنے لوگ مجھے کنڈیم کریں گے یا ملامت کریں گے، تو اس سے انسان بہت ہرٹ ہوتا ہے. اور اس کے برعکس دوسری ملامت ہوتی ہے جو مخالف سمت سے آتی ہے، جو دشمنوں کی طرف سے ہوتی ہے، جو کہ اوپنلی ہوتی ہے، اور اس کے لیے انسان مینٹلی پریپیئرڈ ہوتا ہے، اس کو سہنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو ملامت جو اپنوں کی ملامت کیسی ہوتی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے کیا کر لیا ہے، تم نے حجاب کیوں کر لیا ہے، تم جو مطلب کہ یہ تو قریبی رشتے دار ہیں ان سے کیا پردہ کرنا، اور اس طرح کی مطلب کہ اچھے کام سے بندہ رک جائے، وہ اس لیے ملامت کرتے ہیں. یا کوئی نیکی کا کام شروع کریں یا دوسروں کی ملامت سے وہ نیکی کا کام ڈس ہارٹنڈ ہو کے چھوڑ دیں. تو یہ ملامت کرنا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ جو ہے اچھے کام سے رک جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر یہ جو مومنین ہوں گے، جن کو اللہ محبت کرے گا تمہاری جگہ پہ، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. اے منافقوں، اے مرتد لوگوں، اللہ تعالیٰ پھر تمہاری جگہ ان لوگوں کو لے آئے گا جن کو اللہ تعالیٰ خود محبت کرے گا. وہ اللہ
سے محبت کریں گے وہ مسلمانوں کے لیے نرم ہوں گے اور کافروں کے لیے بہت سخت ہوں گے، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ واسع علیم ہے، بڑی وسعتوں والا ہے۔ اللہ کے ہاں نہ وسعت، ہر چیز میں وسعت ہے، اس کے خزانوں میں وسعت ہے، اس کی قدر میں وسعت ہے، اس کی ہر یہاں پر جو وسعت بتائی گئی ہے اس کی علم میں وسعت ہے کہ اس کا علم بڑا وسیع ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ۔ آیت نمبر 55، انما سوائے اس کے کہ نہیں، ولیکم وہی واو لام یا روٹ لیٹرز، کہ وہ تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولو اور رسول ہو اس کا، والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، الذین وہ لوگ یقیمون قائم رکھتے ہیں صلاۃ نماز کو، ویؤتون اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، اور ہم وہ راکعون رکوع کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب ان کی خصوصیات اور بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کا بڑا علم بہت وسیع ہے، اور وہ جانتا ہے کہ تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے پیغمبر ہیں، اور وہ مومن لوگ ہی تمہارے دوست ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی بات بتا دی گئی ہے کہ مسلمان یہی تمہارے مطلب کہ دوست ہیں۔ دیکھیں جب وَمَن يَتَوَلَّا اور جو کوئی یتولا پھر جائے گا، سوری، ومن اور جو کوئی یتولا دوست رکھے اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو، اس کے، والذین اور وہ ان لوگوں کو کہ آمنو ایمان لائے، واپس انا بے شک حزبہ گروہ اللہ کے، ہم وہ غالبون وہی غالب غلبہ پانے والے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر اور مومنوں سے دوستی کرے گا وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہوگا، اور اللہ کی جماعت غلبہ پانے والی ہے۔ لیکن یہاں پہ فرما دیا نا کہ وہ اللہ کے دوست کون لوگ ہیں، کہ جو نرم ہیں مومنوں کے لیے، جو سخت ہیں کافروں کے لیے، اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، قلم سے، تلوار سے، اپنی نیکیوں سے، اپنے اعمال سے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بہت ایسے لوگوں کو، یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس کو عطا کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور یہاں پہ حدیث کا خلاصہ سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو آگ نہ چھوئے گی جن میں یہ 4 خوبیاں ہوں گی۔ نمبر 1 کہ وہ نرم مزاج، ہمبل ہوں گے، مہربان اور شفیق ہوں گے، اور نمبر 2 وہ کافروں پر سخت ہوں گے، نمبر 3 وہ مجاہدون ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، قلم سے تلوار سے محنت کرنے والے لوگ ہوں گے، اور نمبر 4 وہ کسی کی ملامت سے ان کو کوئی ملامت زدہ نہیں فیل کریں گے، مطلب ان کو کوئی ملامت نہیں کر سکے گا۔ اور یہی بات جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اور مطلب کہ جو میں نے کہا نا ملامت اپنوں سے ہوتی ہے، کہ اسی بات میں کو ہم مومن چاہتے ہیں کہ اس کی اللہ کے بندے اس سے خوش ہو، لیکن اللہ کے بندے سب اس سے خوش ہو نہیں سکتے، رائٹ؟ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یاد ہے کہ جب غزوہ بدر ہوئی تھی تو ابو جہل جو تھا وہ جب غزوہ بدر کے لیے مکہ سے نکلا تھا تو اس نے کتنا بڑا خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کر اس نے دعا کی تھی کہ اللہ یہ جو ہے آج جو صلہ رحمی کرنے والا ہے تو ان کو بچا لے، اور جو رشتہ توڑنے والا ہے اس کو تباہ کر دے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ توڑنے والے ہیں، کہ انہوں نے کہ ایسا دین پیش کیا ہے کہ جس سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں لوگ، کیونکہ اسلام میں داخل ہو گئے تو رشتے آپس میں ٹوٹ گئے تھے، تو اس نے یہ دعا کی تھی، ایکچولی وہ اپنے لیے بد دعا کرا تھا۔
تو इसी तरह की कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर थे ना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, उन्हीं की तारीफ यहाँ पर ऐसे ही लोगों की तारीफ की जा रही है कि तुम्हारा दोस्त अल्लाह है, और मोमिन और दोस्त तुम्हारा जिसका दोस्त अल्लाह हो, और उसका जिसका दोस्त रसूल हो उसका रसूल हो, और जिसके दोस्त मोमिनीन बंदे हो, तो फिर वो ही गलबा पाने, और वो नमाज कायम करने वाले और ज़कात देने वाले और रुकू करने वाले हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो अल्लाह के बेहतरीन लोग हैं, और यही लोग जो हैं अल्लाह के ग्रोह में से हैं। हिज़्ब कहते हैं ग्रोह को, जमात को, और ये अल्लाह की जमात हमेशा, अल्लाह ही की जमात जो है वो गलबा पाने वाली है, कोई उन पर उनको मगलूब कर नहीं सकता। और इसी बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत खूबसूरत हदीस फरमाई है कि जो लोग मस्जिद के लोग होते हैं, जो मस्जिद में बहुत आते हैं, तो जब वो अगर बीमार पड़ जाएं और वो मस्जिद में ना आए, तो फरिश्ते उनके लिए उनकी तीमारदारी करते हैं, फरिश्ते उनकी ज़रूरत पूरी करते हैं, फरिश्ते उनकी मदद करते हैं। तो अल्लाह ताला से दोस्ती और उसके अहकामात की पाबंदी करके हमने हिजबुल्लाह बनना है, और यही आज का टेक होम मैसेज है। दूसरों की सुपर पावर होने से कोई कोई नहीं डरना, बल्कि अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखना है। आज इसी चीज़ का भरोसा अगर कम नज़र आता है, जिसकी वजह से मुसलमान जो हैं बेचारे इतने पिसे हुए नज़र आते हैं। तो अगर हम अल्लाह के हिज्ब बन जाएं, उसके अहकामात मानते हुए, तो फिर हम सोचें कि कभी भी मगलूब होने वाले नहीं हैं। एक और आयत पढ़ लेते हैं, इसी से कनेक्टेड है। या युहल्लदीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, ला तत्तखिजु, ना तुम पकड़ो, अल्लदीना उन लोगों को जो इत्तखजु पकड़ते हैं, दीना दीन, कुम तुम्हारे को, हुजुवन हा अजा वाव ठट्ठा, व और लाइबन लाम आइन बा खेल, मिनल लजीना उन लोगों में से जो ऊतु दिए गए किताबा किताब, मिन कबली पहले, कुम तुम्हारे, वल कुफारा व और अल कुफारा को, ना काफरों को, अवलिया दोस्त ना बनाओ, बत्तकुल्लाह और बत्तकु और डरो, अल्लाह अल्लाह से, इन अगर कुम तुम हो तुम मुमिनीन ईमान वाले। ए ईमान, अल्लाह ताला फरमा रहे, ए ईमान वालो, जिन लोगों को तुम में से पहले किताबें दी गई थीं, उनको और काफिरों को, जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बना रखा है, दोस्त ना बनाओ, और मोमिन हो तो अल्लाह से डरते रहो। देखिए यहाँ पर भी पहले जो था अहले किताब करके अल्लाह ताला ने फरमाया, यहूदो नसारा को दोस्त ना बनाओ। यहाँ पर अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि उनके अलावा जो है ज्यादा इजाफा कर दिया कि काफरों और मुशरिकीन को भी दोस्त ना बनाओ। क्यों? क्योंकि उनका जो है असल दोस्त सबकी एक ही है कि वो अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाते हैं। और ठीक है, और वो सलीमुल फितर इंसान जैसी अकल से आरी हैं। ठीक है, वो तुम्हारी जब अजान होती है तो उसका मजाक उड़ाते हैं, जो आगे फरमाया, व इज़ा और जब ना दई तुम पुकारते हो तुम, इला सलाती इला तरफ असलाती नमाज की, इत्तखाजू तो वो बनाते हैं, हा उसको, उसका यानी कि सलात का। और हाँ क्यों आई है? क्योंकि ये सलाती कौन है? फेमिनिन है, तो हाँ फेमिनिन की आई है। हुजुवन ठट्ठा, व और लाइबा खेल, जालिका ये भी सबब, अन्ना बेशक हम ये वो के, कौमुन ये वो कौम है, ला नहीं या अकीलून समझते। अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि और जब तुम लोग नमाज के लिए अजान देते हो, तो ये भी तो ये उसे भी हंसी और खेल बनाते हैं, ये इसलिए कि समझ नहीं रखते, कि ये नाइल्म है। देखिए जब किसी का मजाक इंसान कब उड़ाता है? कि जब वो उसकी मतलब कि बात उसको पता नहीं होता, राइट, लाइल्मी के तौर पर, या दूसरे को नीचा करके दिखाने के लिए मजाक उड़ाते हैं, राइट। तो यही हाल इन काफरों और मुशरिकीन का था, और अहले किताब में से भी यही लोग इस तरह का रवैया रखते थे। तो यहाँ पर बता दिया गया कि अम,
ایسے لوگوں کو مطلب مومنین کو ایڈریس کر کے یہاں وہ بتا رہی کہ ان لوگوں کو بھی دوست نہ بناؤ جن کا یہ رویہ ہے اور یہ ایموشنلی تمہیں بلیک میل کرنے والے ہیں۔ تو یہ جب آیات نازل ہو رہی تھیں تو دوسرے مدینہ میں دوسرے لوگ بھی آ کر بس گئے تھے، ان کے پاس تورات تھی، علم بھی تھا، عزت بھی تھی، اور جو ان کے پاس کہ بہت زیادہ ایلیٹ گروپ تھا اہل کتاب کا، تو لیکن جو اس کے علاوہ مشرکین تھے تو ان کے پاس تو کوئی علم نہیں تھا، رائٹ؟ تو وہ ان سے بہت انفلوئنس تھے، تو ان کو اپنا سرپرست سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ جو کفار اور مشرکین اہل کتاب کو، کہ یہ مطلب کہ ہمارے سرپرست ہیں، کیونکہ ہم سے سپر پاور جس کو کہنا چاہیے یہ ہمارے اس سے ہیں۔ تو ان کی دوست مطلب اس وجہ سے جب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور آپ سے نے پیچھے ہم پڑھ کر آئے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایسی محفل جس میں اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جائے یا اس دین اسلام کا کوئی مذاق اڑائے تو ادھر سے ہٹ جاؤ، کم از کم اس وقت تک جب تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایسے لوگوں سے بھی دوستی نہ رکھو جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کھیل تماشا سمجھتے ہیں، اور وہ تمہارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ سے ڈرو، ان لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور اگر جب اذان ہوتی تو وہ اسی طرح اس کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ اور جو ہے اس میں بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک فرمایا کہ ان سے دوستیاں مت رکھو۔ تو نماز کا وقت ہوا تو جب بلال جو ہے اذان دیتے تھے، جب انہوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا تو ایک شخص، اس کا نام نہیں یاد، تو وہ مذاق اڑانے لگا اور حضرت بلال کو بددعا دینے لگا تو کہ تم راکھ ہو جاؤ۔ ایک دن اس کی بیوی نے جو چراغ جلایا تو وہ چراغ بجھانا ہی بھول گئی، تو وہ شخص اسی آگ میں خود ہی جل کر مر گیا۔ ایک اور قصہ آتا ہے کہ اذان ہو رہی تھی تو ایک شخص جو ہے اس نے بڑی اونچی آواز میں اذان کا مذاق اڑانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور تو کہنے لگے کہ اذان سنا دو۔ وہ ڈر کے اس نے اذان نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت پیار سے کہا کہ تم اذان تو سناؤ۔ تو جب اس نے دو کی بجائے چار دفعہ کہا کہ دو کی بجائے چار دفعہ اس نے اذان کی دہرائے الفاظ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آواز کتنی خوبصورت ہے، تم نے کتنی خوبصورت آواز، تم نے کتنی خوبصورت اذان دی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فوراً اس شخص نے اشہد اللہ الہ کہا اور ایمان لے آیا۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اذان کے ایٹیکیٹ سکھائے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو خاموشی سے اذان سنو اور خاموش ہو جاؤ، باتیں مت کرو، لہب اور لاو میں مت پڑو، اور جب غور سے سنو اور جب اس کے پیچھے وہی اذان کے الفاظ ریپیٹ کرو۔ جب حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح آئے تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب اذان ختم ہو جائے تو پھر مجھ پر درود بھیجو، بے شک جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو، یہ جنت میں ایک مقام ہے جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے، جو ایک کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا، اور جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا اس کے لیے شفاعت حلال ہوگی، یعنی کہ اس کی سفارش قبول ہوگی۔ دوسرا فرمایا کہ اذان کے بعد مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے، یہ بہت قیمتی گھڑی ہوتی ہے، تو اس کو لہب و لاو میں جو ہے نہ اڑاؤ۔ اور تیسری بات یہ کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ چوتھی بات کہ قیامت میں اذان دینے والے یعنی مؤذن کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی۔ اور پھر اندر تھنگ کہ مؤذن کا مقام امام سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ مؤذن کی ذمہ داری بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ مطلب کہ سب کو بلاتا ہے نماز کے لیے۔ تو یہ ہمارے لیے باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی عزت رکھی ہے۔ جو مذاق اڑاتے ہیں وہ کیوں اڑاتے ہیں؟ کیونکہ وہ عقل سے خالی ہیں، ان کے پاس عقل میں جہالت اور نادانی میں مبتلا ہے، اور یہ اس طرح ان کو نظر ہی نہیں آتا۔ یہ فرمایا ان سے پوچھو تم میں سے کوئی برائی نظر آتی
تم کیوں اس طرح وہ کرتے ہو، لیکن ان کو نہیں پتا ہوگا۔ تو آج بھی جو لوگ مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کو صرف اس وجہ سے کہ دے ڈونٹ نو کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے۔ جب بھی کوئی مذاق اڑائے نا تو اس کو بتانا چاہیے کہ بھی تم مذاق اڑاتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اس میں کتنی خیر ہے۔ اگر ہم ایسا رویہ رکھیں گے تو لوگ مذاق اڑانا بند کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم خود مطلب کہ دوسروں کو بتائیں کہ تم ان کو بھی علم دیں تاکہ وہ مذاق نہ اڑائیں۔ یہاں تک ہم آج کا لیسن رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے ہم دوبارہ شروع کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔